मेरे पड़ोस में एक औरत अकेली रहती थी। जब वो फोत हुई तो कोई उसे दफनाने ना आया। उसके माँ बाप और भाई कहते, ये सारी जिंदगी जिना करती रही है, ये बदकिरदार है, इसे कब्र भी जगह नहीं देगी, ये नाफरमान औलाद है। उल्टा वो उसे बद्दुआएं देकर चले गए। मैंने तरस खाकर उस औरत को अपने सहन में दफना दिया, लेकिन अगले रोज अल्लाह का मुझसा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस औरत की कब्र से। मेरा नाम जमाल है, मैं एक सब्जी वाला हूँ। एक ऐसा शख्स हूँ जिसके नसीब में शायद खुशियाँ लिखी ही नहीं थी। मेरा सब कुछ छिन गया और जो कुछ भी बचा था वो कर्जों के बोझ तले दब गया था। मैं रोज सुबह अपनी रेहड़ी पर सब्जियों का थोड़ा सा सामान रखकर निकलता और शाम तक गली गली घूमता। लोग समझते हैं कि सब्जी फरोश बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि उनका माल रोज बिकता है, लेकिन हकीकत में मेरा माल ही कितना होता था। ये जिंदगी कितनी अजीब है। 4 महीने पहले मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। वो ही मेरी दुनिया थी, वो ही मेरा सहारा थी। उसकी बीमारी के इलाज में मेरे पास जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। मैंने कर्जे लिए, हर तरफ से मदद मांगी, लेकिन शायद नसीब में सुकून था ही नहीं। माँ के बाद ये घर जो कभी जिंदा था अब कब्र जैसा लगता है। मेरी मंगेतर थी, लेकिन वो भी मेरा साथ ना दे सकी। शादी के लिए पैसे जमा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वक्त पर इंतजाम न कर सका। वो कहकर चली गई कि वो इस रिश्ते को मजीद नहीं निभा सकती। उसका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था, लेकिन मैं खामोशी से सब सहता रहा। एक बहन थी, उसकी शादी करवाई थी, दूसरे शहर में रहती है और कभी कभार फोन पर कहती है, तुम मेरे घर कुछ भेजते नहीं, मेरे ससुराल वाले बातें बनाते हैं। मैं सुनकर खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि जवाब देने को मेरे पास कुछ होता ही नहीं। पैसे मेरे लिए हर मसले की जड़ बन चुके थे। मैं सोचता था कि शायद किस्मत मुझसे नाराज है। मेरे हालात इतने खराब थे कि कभी कभार खुद से सवाल करता कि आखिर मैं जी क्यों रहा हूँ। मेरी जिंदगी का एक पहलू और भी है। जो सब्जी वाला होता है ना, उसे मोहल्ले की हर बात का पता होता है। मेरी रेहड़ी पर औरतें सब्जी लेने आती और अगर वहाँ उनकी कोई जानने वाली मिल जाती तो वहीं खड़े होकर बातें करना शुरू कर देती। मैं खामोशी से सब सुनता रहता, क्योंकि इन बातों के दौरान मेरी सब्जी बिक जाती थी। ये औरतें बातों बातों में दूसरों के राज खोल देती। अजीब बात ये थी कि अक्सर एक ही लड़की का जिक्र होता था। मैं हैरान होकर सोचता कि ये लड़की कौन है जिसकी बात हर कोई कर रहा है। उन औरतों के लहजे से लगता था कि वो आम लड़की नहीं है, बल्कि मैंने कभी किसी से कुछ पूछा नहीं। मेरी जिंदगी में इतनी जगह नहीं थी कि दूसरों के मसले अपने सर लूं। मैं हर रात थका हुआ घर लौटता और सोचता कि शायद कल का दिन बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी दुनिया वही रेहड़ी, वही गलियां और वही लोग थे। शायद यही मेरी किस्मत थी। मैंने नाइला का नाम पहली बार तब सुना जब मोहल्ले की औरतें मेरी रेहड़ी पर सब्जी लेने आती थीं। शुरू में उसका जिक्र बड़े अच्छे अल्फाज में किया जाता था। औरतें कहती थीं, नाइला तो पूरे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है, सर से लेकर पांव तक हुस्न का पटारा है। उनके लहजे में रश्क और तारीफ होती थी। मैंने खुद कभी नाइला को नहीं देखा था, लेकिन उनकी बातों से मेरे जहन में उसकी एक तस्वीर बन गई थी, जैसे वो कोई जीती जागती परी हो। फिर अचानक नाइला के हालात बदलने लगे। बातों बातों में पता चला कि उसका बाप इस दुनिया से चला गया है, वो अब अकेली रह गई है। मोहल्ले की औरतें उस बात पर अफसोस का इजहार करती, लेकिन उनके लहजे में तजस्सुस ज्यादा होता। कुछ दिन बाद एक और खबर मिली कि नाइला के बाप ने उसकी मंगनी एक अच्छे घराने में कराई थी, लेकिन उसका मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया। ये बात औरतों के लिए और भी हैरत का बाइस बनी। वो कहती, इतनी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता है, आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी। वक्त के साथ नाइला के बारे में बातें मजीद अजीब होती गईं। औरतें अब उसके बारे में और ज्यादा सरगोशियां करती। वो कहती, पता नहीं नाइला पैसे कहाँ से कमाती है, अकेली लड़की है, ना कोई काम करती है, ना किसी रिश्तेदार के साथ गई, उसके पास खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है। मुझे उन औरतों की बातों पर हैरत होती थी। कोई भी ये नहीं कहता था कि नाइला की जिंदगी उसका अपना मामला है। सबको उसके हालात जानने की बेतहाशा ख्वाहिश थी, जैसे वो उस लड़की के हर राज से पर्दा उठाना चाहती थी। उनके लहजे में कभी हमदर्दी नहीं होती थी, बल्कि एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी कि नाइला की जिंदगी में मुश्किलात हैं। कुछ अरसा बाद
عورتوں نے نائلہ کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی جنہیں سن کر مجھے گھن آتی تھی۔ وہ کہتی وہ جسم فروشی کرتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، ایسے ہی تو پیسے نہیں آتے اس کے پاس۔ محلے کی عورتیں اب کھلے عام نائلہ کے کردار پر شک کرتی تھیں، جیسے انہیں اپنی زندگی کے تمام مسائل کا ذمہ دار نائلہ کو ٹھہرانا تھا۔ محلہ خود بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا، یہاں کے لوگ چھوٹے تھے، ان کی ذہنیت اس سے بھی چھوٹی، لیکن مجھے ان عورتوں پر حیرت ہوتی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نائلہ کو چھوڑ دو، وہ اپنی زندگی جی رہی ہے، بلکہ ہر بار اس کے بارے میں نئے الزامات، نئی کہانیاں اور نئی غیبتیں سننے کو ملتی۔ نائلہ کا ذکر اب محلے کا پسندیدہ موضوع بن گیا تھا۔ عورتیں صبح شام اس کے بارے میں بات کرتی، جیسے ان کی اپنی زندگی میں کچھ اور کرنے کو باقی نہ ہو۔ مجھے کبھی کبھی خیال آتا کہ یہ عورتیں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے بھاگنے کے لیے نائلہ کو نشانہ بناتی ہیں۔ ان کی غیبتیں، ان کے شک، ان کے الزامات مجھے نائلہ کے بارے میں مزید سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ محلے میں رہتے رہتے مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ نائلہ ان سب کے لیے ایک آسان ہدف بن گئی، کیونکہ وہ اکیلی تھی اور اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ نائلہ پر گزرنے والے حالات کتنے مشکل ہوں گے۔ ایک لڑکی جو اتنی خوبصورت ہو، جو کبھی محلے کی زینت سمجھی جاتی تھی، اب اسی محلے کی عورتوں کے لیے غیبت کا موضوع بن گئی تھی۔ لیکن میں نے نائلہ کو کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی اسے کبھی بات کی تھی، اس لیے وہ ایک کہانی تھی جو عورتوں کی باتوں سے جڑتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان عورتوں کو نائلہ کی زندگی میں اتنی دلچسپی کیوں تھی۔ کیا ان کے پاس اپنے گھر کے مسائل نہیں تھے؟ کیا ان کے اپنی زندگی میں کچھ کرنے کو باقی نہیں تھا؟ لیکن شاید یہی دنیا کا دستور ہے، لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے اپنے وقت اور توانائی کو ضائع کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار یہ بھی سوچا کہ کاش نائلہ کو کوئی سہارا مل جائے، کوئی ایسا شخص جو اس کی حفاظت کرے، جو اسے ان باتوں سے بچائے۔ لیکن یہ محلہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگوں کو کسی کی مدد کی فکر ہو۔ یہاں صرف غیبت تھی، شک تھا اور دوسروں پر الزامات لگانے کا شوق تھا۔ نائلہ کی کہانی سن کر مجھے ایک عجیب سا دکھ ہوتا تھا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا اور شاید اس کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا میں خود اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہوں کہ کسی اور کے لیے کچھ کر پانا ممکن نہیں۔ میرے اپنے حالات ایسے تھے کہ میں اپنی ہی زندگی کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائلہ کے بارے میں عورتوں کی باتیں جاری رہیں اور میں روزانہ انہیں سنتا رہا، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا، کیا نائلہ واقعی ایسی ہے جیسے یہ عورتیں کہتی ہیں، یا یہ سب صرف ایک ان کے خیالات اور الزامات ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید مجھے کبھی نہ ملتا۔ سچ کہوں تو مجھے نائلہ سے ہمدردی ہو گئی تھی کہ جس کے پیچھے پورے محلے کی عورتیں پڑی ہوئی تھیں اور کوئی بھی اس کا خیر خواہ نہیں تھا۔ میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اس محلے کے سارے لوگ مجھ سے سبزی لیتے تھے، لیکن وہ کبھی سبزی لینے نہیں آئی، یا شاید آئی ہو پر میں نے غور نہ کیا ہو۔ میری عادت نہیں تھی عورتوں کے چہروں کی طرف دیکھنے کی، میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا۔ میرے بارے میں بھی میں نے کچھ خبریں سنی تھی کہ بڑا جوان اور خوبصورت ہے، لیکن اکیلا ہے، اس لیے اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا، اور ہے بھی تو غریب۔ مجھے اپنا اور نائلہ کا ذکر بالکل ایک جیسا لگتا تھا، اس کے اور اپنے حالات بھی ایک جیسے لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بنا دیکھے ہی مجھے اس کے ساتھ ہمدردی تھی۔ ایک دن اسی طرح ایک عورت نے میری ریڑھی کے پاس کھڑے ہو کر دوسری عورت کو خبر سنائی کہ نائلہ تو اس دنیا سے چلی گئی۔ نائلہ کی موت کی خبر میرے لیے حیران کن تھی، بلکہ ایک جھٹکے کی طرح۔ میں اپنی ریڑھی پر کھڑا سبزی تول رہا تھا جب دو عورتیں جو ہمیشہ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتی تھیں، یہ خبر لے کر آئیں۔ ایک کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ چلا نائلہ مر گئی، اپنے گھر میں مردہ پڑی ہے۔ دوسری عورت کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی، جیسے یہ کوئی اچھی خبر ہو۔ وہ بولی، چلو بچہ محلے کا سکون، یہ گندگی آخر صاف ہو ہی گئی۔ میرے ہاتھ میں ترازو تھا لیکن وہ لرزنے لگا۔ مجھے یہ سن کر ایک عجیب سی بے چینی ہوئی، دل میں شدید دکھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ لڑکی جس کا میں نے کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھا اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ عورتیں اپنی باتوں میں مگن تھیں، لیکن میں ان کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ایک کہہ رہی تھی وہ اکیلی پڑی ہے، کسی نے نہ اسے غسل دیا نہ میت اٹھائی، دوسری بولی بھلا ایسی بد کردار لڑکی کو کون دفنائے گا، اچھا ہوا جو مر گئی۔ یہ سن کر میرے اندر غصے اور دکھ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ محلے میں جب کوئی لاوارث مرتا تھا تو مسجد کی کمیٹی کا فنڈ استعمال کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن یہاں بات نائلہ کی تھی، وہی نائلہ جسے محلے والوں نے ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا، ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا اور کبھی اس کی مدد کا سوچا تک نہیں۔ اب وہ دنیا سے جا چکی تھی اور محلے والے اسے دفنانے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، کوئی سبزی خرید رہا تھا، کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کچھ لوگ اپنی دکانوں پر گپ شپ میں مصروف تھے، لیکن ان سب کے بیچ نائلہ کی موت کا دکھ میرے دل کو کھائے جا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ نائلہ کا ذکر ہمیشہ منفی انداز میں کیا جاتا تھا، محلے کی عورتوں کے لیے وہ ایک دلچسپ موضوع تھا، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی زندگی کی مشکلات کیا تھیں۔ میں نے بھی کبھی اس کے حالات کو گہرائی سے نہیں سمجھا تھا، لیکن آج اس کی موت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یہ خبر ملی کہ نائلہ کی میت اب بھی اس کے گھر میں پڑی ہوئی ہے اور کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں جا رہا۔ یہ سوچ کر میرا دل مزید بھاری ہو گیا۔ کیا انسانیت واقعی مر چکی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے اور کوئی اس کے لیے دعا تک نہ کرے؟ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، میں اپنے کام میں مشغول تھا، لیکن میرا دل مسلسل نائلہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ لڑکی جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں، لیکن جس کی کہانی میرے دل کے قریب تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کیوں اس کی زندگی ایسی تھی اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی کیوں لوگ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے؟ میرے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے کچھ کرنا چاہیے، لیکن میں خود ایک غریب سبزی فروش تھا جس کی اپنی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ کیا میں نائلہ کے لیے کچھ کر سکتا تھا یا مجھے بھی باقی محلے والوں کی طرح آنکھیں بند کر لینی چاہیے؟ یہ سب خیالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے اور میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ نائلہ کی موت میرے لیے صرف ایک خبر نہیں تھی، ایک آئینہ تھا جو ہماری انسانیت کی حالت دیکھ رہا تھا۔ سردیوں کی شام تھی، دھند آسمان سے اتر کر گلیوں کو گھیرے جا رہی تھی۔ میرا دن کا کام ختم ہو چکا تھا اور میں نے اپنی ریڑھی واپس گھر کی طرف دھکیلنا شروع کر دی تھی۔ سردی کی وجہ سے لوگ جلدی سبزی لے لیتے تھے اور شام تک گلیاں خالی ہو جاتی تھیں۔ چلتے چلتے قبرستان کے قریب پہنچا تو ایک عجیب سی بے چینی نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے سوچا کہ شاید نائلہ کی تدفین ہو چکی ہو اور یہ سب باتیں محض افواہیں ہوں۔ میں نے قبرستان کی طرف نظر دوڑائی، لیکن نئی قبر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میرا دل عجیب طرح سے بوجھل ہو گیا۔ نائلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے دل میں عجیب سی کشمکش ہونے لگی۔ میں نے خود سے کہا شاید میں غلط ہوں، شاید انسانیت ابھی زندہ ہے اور کسی نے اس کی تدفین کر دی ہو، لیکن کہیں سے بھی کوئی ایسی خبر سننے کو نہیں ملی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نائلہ کے گھر جا کر خود دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ شام کا وقت تھا اور گلیاں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ نائلہ کی میت وہیں پڑی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی لوگوں نے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، لیکن ارد گرد کا ماحول خاموش اور لا تعلقی سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ نائلہ اپنی زندگی کو خوبصورتی اور نظم و ضبط سے گزار رہی تھی۔ ہر سہولت موجود تھی، لیکن اس وقت ان سب چیزوں کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ نائلہ اب اس دنیا میں نہیں تھی اور اس کا حساب اب اللہ کے پاس تھا۔ مجھے نائلہ کی خوبصورتی کی تعریف کرنے والی عورتوں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ خوبصورت تھی، مگر کیا خوبصورتی کا انجام یہ ہوتا ہے؟ یہ خیال مجھے اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لوگ اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد کسی کا حساب لینا ہمارا کام نہیں، لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ یہاں انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ میں نے پہلے تو محلے کی ان عورتوں کے بارے میں سوچا جو دن رات نائلہ کی برائیاں کرتی تھیں، ان سے مجھے زیادہ توقع نہیں تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ مرد ضرور کچھ کریں گے، لیکن یہاں مرد بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔
میں سیدھا اس عورت کے پاس گیا جو محلے میں میتوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا ایک میت کو غسل دینا ہے۔ وہ بولی کون مر گیا؟ جب میں نے نائلہ کا نام لیا تو اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات آ گئے۔ کہنے لگی توبہ کرو، میں اس عورت کو غسل نہیں دے سکتی، وہ بد کردار تھی، مجھے اس کے لیے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنے۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اس سے کہا یہ کیسی بات کر رہی ہو؟ موت کے بعد تو سب برابر ہوتے ہیں، اب اس کا حساب اللہ کے پاس ہے، ہمیں صرف اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہوا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلا قدم تھا قبرستان میں جانا۔ گورکھنڈ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا ایک قبر کھودنی ہے۔ وہ بولا کس کے لیے؟ جب میں نے نائلہ کا نام لیا تو وہ چونک گیا، کہنے لگا تم نائلہ کی بات کر رہے ہو؟ میں اس کے لیے قبر نہیں کھودوں گا، وہ بری عورت تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے، تم قبر کھودو، میں تمہیں تمہاری محنت کے پیسے دے دوں گا۔ لیکن اس نے کہا مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے، میرے بچے ہیں اور میں ان کے لیے حرام کمائی گھر نہیں لے کر جا سکتا۔ یہ بات سن کر میرا غصہ ابل پڑا۔ میں نے کہا تم جیسے لوگ یہی سوچ سکتے ہو، یہ انسانیت نہیں بلکہ ظلم ہے۔ وہ بولا تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ اس سوال نے مجھے خاموش کر دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کیا انسانیت صرف اپنے رشتہ داروں تک محدود ہے؟ لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس کا انکار اور باقی محلے والوں کی خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ نائلہ کی میت وہیں بے یارو مددگار پڑی تھی اور کوئی بھی اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رات ہونے کو آ رہی تھی اور میں شدید پریشانی میں تھا۔ نائلہ کے لیے کچھ نہ کرنا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کروں تو کیا کروں۔ یہ رات میرے لیے ایک کڑی آزمائش تھی۔ ایک طرف میرے دل میں انسانیت کا جذبہ تھا اور دوسری طرف معاشرے کی بے حسی۔ مجھے لگا کہ یہ وہ لمحہ ہے جب مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ رات کے سناٹے میں جب میں نائلہ کی میت کو اٹھا کر اپنے کچے گھر میں لایا تو دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میرے گھر کا حال بھی کوئی خاص نہ تھا۔ ایک کچا کمرہ تھا، آگے صحن جو کہ مٹی کا تھا۔ گھر میں سہولتوں کا نام و نشان نہیں تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر اہم تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا میں نے صحیح کیا؟ کیا محلے والوں کی بے حسی اور انسانیت کی کمی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں؟ رات کے سناٹے میں جب میں نے نائلہ کی میت کو صحن میں رکھا تو میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ ایک طرف میرے ضمیر نے مجھے یہ ہمت دی تھی کہ کم از کم اسے یوں بے یارو مددگار نہ چھوڑوں، مگر دوسری طرف میری ہمت بھی جواب دے رہی تھی۔ نائلہ کے چہرے پر سکون تھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ اپنی زندگی کے تمام غموں سے آزاد ہو چکی ہو۔ جب میں نے نائلہ کے ہاتھ کو غور سے دیکھا تو مجھے ایک چیز نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ میرے دل میں بے تحاشا سوالات ابھرے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی خط تھا؟ کیا اس میں اس کی موت کا راز چھپا ہوا تھا؟ میں نے جلدی سے اس کاغذ کو نکالا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس وقت اسے پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میت کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا ممکن نہیں ہے۔ نائلہ کی موت کی خبر تو صبح سے پورے محلے میں پھیل چکی تھی، مگر کوئی بھی اسے دفنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بے بس روح کو سکون پہنچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ صحن میں کونے میں نے جلدی جلدی قبر کھودنی شروع کی۔ میرے ہاتھ تھکن سے کانپ رہے تھے، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی قبر کھودنا شروع کیا، اچانک ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ قبر کے اندر سے ایک خوشبو اٹھنے لگی، ایسی خوشبو جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ یہ خوشبو عام خوشبوؤں سے بہت مختلف تھی، نہایت دلکش اور روح کو چھو لینے والی۔ یہ خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر یہ لڑکی کردار کی بری ہوتی تو کیا ایسی خوشبو آ سکتی تھی؟ یہ تو صرف نیک لوگوں کی قبروں سے آتی ہے۔ میرے دل میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ خوشبو کی مہک کے باوجود میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ قبر کھودنے کے بعد میں نے نائلہ کی میت کو آہستگی سے اس میں اتارا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام لمحے گھوم رہے تھے جب محلے کی عورتیں نائلہ کی برائیاں کرتی تھیں، مگر اس وقت اس کے چہرے پر جو سکون تھا
وہ کسی کے دل کو بھی چھو لیتا۔ جب تدفین کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ خوشبو ابھی بھی موجود تھی اور اس کی مہک میرے دل و دماغ میں اتر چکی تھی۔ تدفین کے بعد میں اس قدر تھک چکا تھا کہ صحن میں ہی بیٹھ کر سانس لینے لگا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کیا واقعی نائلہ اتنی بری تھی جتنا لوگ کہتے تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی میرے ذہن میں محلے والوں کے رویے کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر صبح کوئی مجھ سے پوچھے کہ نائلہ کی میت کہاں گئی تو میں سیدھا کہہ دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ جنہیں اس کی زندگی کی پرواہ نہیں تھی انہیں مرنے کے بعد بھی پرواہ کیوں ہوگی؟ میں نے غسل دینے والی عورت اور گورکن کی باتیں یاد کیں۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہم نائلہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، وہ بد کردار تھی۔ مجھے ان لوگوں پر بے حد افسوس ہوا۔ کیا انسانیت اس قدر ختم ہو چکی ہے کہ ایک مرنے والے کے لیے بھی رحم کا کوئی جذبہ باقی نہ رہے؟ میرے دل میں غصے اور افسوس کا عجیب امتزاج تھا۔ میں نے خود سے کہا اگر یہ لوگ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ جب تمہیں نائلہ کے زندہ ہونے کی فکر نہیں تھی تو اس کی میت کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ میرے خواب بھی انہی خیالات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ نائلہ ایک باغ میں چل رہی ہے جہاں ہر طرف خوشبو اور روشنی ہے۔ اس کا چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی جو لوگ مجھے سمجھ نہ سکے ان کے لیے اپنا دل مت جلاؤ، اللہ ہر چیز کا حساب بہتر جانتا ہے۔ یہ خواب میری نیند کا اختتام تھا۔ جب میں بیدار ہوا تو سورج کی کرنیں صحن میں بکھر رہی تھیں۔ میرے دل میں سکون کا احساس تھا لیکن سوالات اب بھی موجود تھے۔ مجھے اس خط کا خیال آیا جو میں نے نائلہ کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ اب وقت تھا کہ میں اس خط کو پڑھوں اور جان سکوں کہ نائلہ کی زندگی اور موت کا راز کیا تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو میرے ذہن میں اب بھی رات کے خواب کی یاد تازہ تھی۔ میں نے اسے صرف ایک خواب سمجھا اور خود کو یہی باور کرایا کہ یہ میرا دماغ تھا جو نائلہ کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ مگر جب میری نظر جیب میں رکھے اس خط پر پڑی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رات کی ساری الجھنیں اور سوالات دوبارہ میرے ذہن میں آنے لگے۔ میں نے آہستگی سے خط نکالا اور اسے پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میں نے خط کھولا تو ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ لرز گئے۔ خط کی تحریر نائلہ کی تھی اور اس میں اس کی زندگی کا ایک کربناک پہلو لکھا ہوا تھا۔ یہ محض ایک خط نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کی کہانی تھی، ایک ایسی کہانی جسے سن کر کوئی بھی دنگ رہ جاتا۔ نائلہ نے خط میں لکھا تھا میرے مرنے کے بعد شاید کوئی میری باتوں پر یقین نہ کرے مگر مجھے یہ بات کسی نہ کسی کو تو بتانی ہی تھی۔ سارا محلہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری تنہائی کو میری کمزوری سمجھا جاتا ہے اور ہر کوئی میرے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے۔ آج محلے کی ایک عورت میرے لیے کھانا لے کر آئی، وہ عورت جو پورے محلے میں اپنے نیک ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے اور مسجد کی کمیٹی کی اہم رکن ہے، کہنے لگی کہ تم اکیلی رہتی ہو اس لیے میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ یہ پڑھ کر میرا دل کانپ گیا۔ نائلہ نے آگے لکھا تھا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کو قبول کر لیا کیونکہ مجھے بھوک لگی تھی، مگر جیسے ہی میں نے کھانا کھایا میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید اس نے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ مجھے لگا کہ میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ خط میں نائلہ کی باتیں پڑھتے ہوئے میرے دل میں غصے اور دکھ کا ایک طوفان اٹھنے لگا کہ محلے والوں نے میرے خلاف جو گندے الزامات لگائے ان کے جواب دینا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں آن لائن بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور میں نے یہ بات محلے والوں کو بتائی بھی تھی مگر انہوں نے میری بات کا یقین کرنے کے بجائے مجھے جھوٹا کہا اور میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ یہ سب پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نائلہ نے اپنی بے گناہی کی گواہی خود دی تھی مگر اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ خط میں آگے لکھا تھا میں کوئی غلط کام نہیں کرتی تھی مگر ان لوگوں نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ ان کے الزام تراشیوں نے میری عزت خاک میں ملا دی اور اب جب میں مر رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے معاف نہیں کریں گے مگر میں ان سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ خط ختم ہونے کے بعد میں خاموش بیٹھا رہا جیسے میری زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ نائلہ کا خط پڑھ کر یہ صاف ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک اجتماعی جرم تھا۔ پورے محلے نے ایک بے گناہ لڑکی کو جھوٹے الزامات اور بدنامی کی آگ میں جھونک دیا۔
مجھے اس عورت کی یاد آئی جس کے بارے میں نائلہ نے لکھا تھا۔ وہ عورت واقعی محلے میں اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے میں ماہر تھی، ہمیشہ مسجد کی کمیٹی کے معاملات میں آگے آگے رہتی، دوسروں کے گھروں میں کھانے بھیجتی اور لوگوں کی تعریفیں سمیٹتی، مگر اس خط نے اس کے نیک ہونے کا پردہ چاک کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایک مرنے والی لڑکی کا خط تھا جو اس کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ محلے کے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور شاید پولیس بھی اس کیس کو سنجیدگی سے نہ لے، مگر میرے دل میں یہ بات پختہ ہو چکی تھی کہ نائلہ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ خط لے کر پولیس کے پاس جاؤں گا۔ یہ خط ایک مضبوط ثبوت تھا کہ نائلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سازش تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرا کیس کمزور ہوگا کیونکہ محلے والے اس عورت کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں گے، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ کام ضرور کروں گا۔ نائلہ کی کہانی نے میرے دل میں انسانیت کے لیے ایک نیا جذبہ جگا دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی تو یہ میرا بھی قصور ہوگا۔ یہ صرف نائلہ کا قصور نہیں تھا، یہ ان تمام عورتوں کی کہانی تھی جو معاشرے کے الزامات کا شکار ہو کر اپنی زندگی گنوا دیتی ہیں۔ میں نے خط کو احتیاط سے ایک جگہ رکھا اور دل میں پختہ ارادہ کیا کہ اگلی صبح سب سے پہلے پولیس کے پاس جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ شاید نائلہ کی روح کو یہ جان کر سکون ملے کہ اس کے لیے کسی نے آواز اٹھائی۔ رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میرے ذہن میں نائلہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے ان سب کو معاف نہیں کیا۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک مشعل راہ بن گئے۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں نائلہ کی کہانی کو دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی میں نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ میرے قدم بھاری تھے لیکن دل میں نائلہ کے لیے انصاف کی امید کا چراغ جل رہا تھا۔ پولیس کے دفتر میں داخل ہوتے ہی میں نے ایک افسر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، خط ان کے سامنے رکھا اور نائلہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کی تفصیلات بتائیں۔ پولیس افسر میری بات سن کر سنجیدہ ہو گئے لیکن ان کے چہرے پر ہلکی سی بے یقینی بھی نمایاں تھی۔ دیکھو جمال، انہوں نے دھیرے سے کہا، یہ کیس واقعی بڑا پیچیدہ ہے۔ تمہارے پاس صرف ایک خط ہے اور محلے والوں کی گواہی تمہارے خلاف جا سکتی ہے۔ یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ یہ قتل تھا یا کوئی سازش۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی، لیکن یہ خط حقیقت بیان کر رہا ہے۔ میں نے زور دے کر کہا۔ افسر نے گہری سانس لی۔ ہم کوشش کریں گے، اس عورت کے خلاف ایک نوٹس بھیجتے ہیں تاکہ کم از کم اسے یہ احساس ہو کہ اس کو اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ بات میرے لیے تھوڑی تسلی بخش تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ انصاف کا راستہ مشکل ہوگا۔ جب میں محلے واپس پہنچا تو دیکھا کہ باتیں پھیل چکی تھیں۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ میں نے نائلہ کی تدفین کیوں کی اور کیوں اسے گھر لے کر آیا۔ کچھ تو یہاں تک کہنے لگے کہ میرا نائلہ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے دل کو زخمی کر رہے تھے، لیکن میں خاموش رہا۔ میری خاموشی سے لوگ اور بھی بدگمان ہو گئے۔ یہ خوشبو جو تمہارے گھر سے آ رہی ہے، یہ تم نے جان بوجھ کر پیدا کی ہوگی، ایک عورت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم لوگوں کو اس خوشبو کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ میں نے سختی سے کہا، یہ خوشبو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نائلہ بے گناہ تھی، لیکن تم سب جان کر بھی انجان بن رہے ہو۔ ایک بوڑھے شخص نے سر ہلایا۔ ایسی خوبصورت لڑکی اکیلی رہنے والی کبھی با کردار نہیں ہو سکتی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر ان سب کو بتاؤں کہ نائلہ کی روح کو تم سب نے مار ڈالا، لیکن میں نے خود کو روک لیا۔ یہ لوگ اپنے زہریلے خیالات سے باہر آنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ تھکن اور پریشانی نے میرے ذہن کو بوجھل کر دیا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک میں نے خود کو ایک خواب میں پایا۔ نائلہ میرے سامنے تھی، بے حد خوبصورت اور روشن چہرے کے ساتھ۔ وہ مسکرا رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی، تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے میرے لیے جو کیا اس کا انعام ضرور ملے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسا انعام؟ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ میری آنکھ کھلی تو میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا یہ خواب صرف میرا دماغ تھا یا نائلہ کی روح مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی؟ کمرے میں سکون اور خاموشی تھی۔ میرا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔
आधी रात का वक्त था। इस वक्त कौन हो सकता है? मेरा दिल खौफ और तजस्सुस के मिले जुले जज्बात से भर गया। मैंने आहिस्ता से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और उसे खोला। दरवाजे पर जो मंजर देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। वहां खड़ा शख्स वही था जिसे मैं देखने की तवक्का नहीं कर रहा था। रात का वक्त था और मेरे घर का माहौल अजीब सा खामोश था। नायला का ख्वाब अभी भी मेरे जहन में गूंज रहा था, लेकिन दरवाजे की दस्तक ने मेरे ख्यालात को तोड़ दिया। आधी रात को दस्तक सुनकर दिल में बेचैनी और खौफ दोनों ने जगह बना ली। कौन हो सकता है? ये सवाल मेरे जहन में गूंज रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो हैरानी की इंतहा न रही। सामने एक मर्द और एक औरत खड़े थे। उनके चेहरे संजीदा थे और आंखों में कुछ कहने की चाहत झलक रही थी। मर्द ने अदब से कहा, माफ कीजिएगा, हमें रात के इस पहर आना पड़ा। ये काम बहुत जरूरी था और ऐसे काम दिन के वक्त मुमकिन नहीं होते। मैंने उलझन के साथ पूछा, क्या मतलब? आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? औरत ने नरमी से जवाब दिया, हमें नाइला के बारे में बात करनी है। क्या आप उसे जानते हैं? मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, जी, नाइला को मैं जानता हूँ। मर्द ने फौरन सवाल किया, क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? मैंने लम्हे भर के लिए सोचा, फिर कहा, हाँ, रिश्तेदार समझ लें, वो मेरे लिए किसी अपने जैसे ही थी। मर्द ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा, हमने मोहल्ले में पता किया तो सबने यही कहा कि नाइला का यहाँ सिर्फ एक ही रिश्तेदार है और वो हैं आप, जमाल सब्जी वाले, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये सुनकर मेरा दिल मजीद बेचैन हो गया। आखिर बात क्या है? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, हम एक कंपनी के नुमाइंदे हैं और हमारे पास नाइला के लिए एक अहम खबर है। कैसी खबर? मैंने हैरानी से पूछा। मर्द ने एक चेक निकाला और मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, नाइला ने कुछ अर्सा पहले हमारी कंपनी की लॉटरी में हिस्सा लिया था और खुशकिस्मती से वो जीत गई है। पहला इनाम निकला जो करोड़ों रुपए का है, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो हमें आपका पता लगाना पड़ा। क्योंकि आप उसके वाहिद रिश्तेदार हैं, अब आपको ये इनाम वसूल करना होगा ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। हमारी कंपनी दयानतदार है और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। ये सुनकर मैं बिल्कुल गुंग रह गया। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। क्या वाकई? मैंने बेयकीनी के आलम में पूछा। औरत ने कहा, जी हाँ, और हम ये काम रात के वक्त कर रहे हैं ताकि कोई इस बात की खबर तक ना पाए, वरना आप जानते हैं कि पैसों के मामले में लोग क्या कुछ कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई डकैती या नुकसान हो। उन्होंने एक बैग मेरे हवाले किया और कहा, इस बैग में कुछ नकद रकम भी है और बाकी ये चेक हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, अब ये सब आपके हवाले है। मैं हैरानी और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ उनके चेहरे देखता रहा। वो लोग दुआ सलाम करके तेजी से चले गए। जब वो चले गए तो मैंने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर लाखों रुपए की नकद रकम और चेक मौजूद थे। ये सब देखकर मेरे आंसू बह निकले। मैं सोचने लगा कि ये कैसा मौजज़ा हुआ। मुझे अचानक नाइला के ख्वाब की याद आई जब उसने कहा था, तुम्हें इनाम मिलेगा। क्या ये वही इनाम था? मैंने सर झुकाकर कहा, शायद नाइला अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी और ये सब उसकी पाकीज़गी का सिला है। रात के इस खामोश लम्हे में मैंने दिल में नाइला के लिए दुआ की और फैसला किया कि ये पैसे उन बच्चों की फलाह के लिए इस्तेमाल करूंगा जिसे नाइला कुरान पढ़ाया करती थी। ये मेरा फर्ज बन चुका था कि उसके ख्वाब को हकीकत में बदलूं। ये सब जो नाइला की हकीकत थी मेरे दिल की गहराइयों में बस गई थी और शायद उसकी वजह नाइला की मासूमियत और उसके साथ होने वाला जुल्म था। मैंने जो कुछ भी किया वो नाइला की याद में किया और उसकी पाकीज़गी का सबूत वो खुशबू थी जो उसकी कब्र से मुसलसल आती थी। नाइला के साथ जो कुछ हुआ वो मेरे लिए एक दर्स था कि दुनिया की बातों पर कान न धरना चाहिए, बल्कि हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। जब मुझे नाइला की लॉटरी की रकम मिली तो मेरा पहला काम ये था कि अपने ऊपर मौजूद तमाम कर्जे उतार दूं। ये कर्जे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी बन चुके थे और इनसे निजात पाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा वजूद हल्का हो गया हो। फिर मैंने अपनी बहन को कुछ पैसे भेजे ताकि वो अपनी जिंदगी के मसाइल को हल कर सके। ये मेरा फर्ज था कि उसके लिए कुछ करूं, क्योंकि उसने भी मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्तों में मेरा साथ दिया था। उसके बाद मैंने अपनी माँ की कब्र पक्की कराई। ये काम मैं बहुत पहले करना चाहता था, लेकिन गुर्बत और हालात ने कभी इजाजत नहीं दी। जब कब्र पक्की हो गई तो मैंने वहाँ फातिहा पढ़ते हुए अपनी माँ के लिए दुआ की कि अल्लाह उसे जन्नत के आला दर्जात अता करे।
اسی دوران مجھے احساس ہوا کہ نائلہ کو بھی ایک مناسب قبر چاہیے تھی۔ میں جس گھر میں کرائے پر رہ رہا تھا وہ نائلہ کے قریب تھا۔ میں نے اس مکان کے مالک سے بات کی اور اسے خرید لیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے اہم تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ نائلہ کی قبر ہمیشہ محفوظ اور خوبصورت رہے۔ مکان خریدنے کے بعد میں نے نائلہ کی قبر کو پختہ کروایا اور اس کے ارد گرد خوبصورت پھول اور پودے لگوائے۔ قبر کے گرد ایک بڑا گیٹ لگوا کر اس پر تالا بھی لگوا دیا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سب کرتے وقت میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، زندگی میں تو نائلہ کو سکون نہ مل سکا، کم از کم مرنے کے بعد تو وہ سکون سے رہے۔ یہ سوچتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوا۔ میں نے اس قبر کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور ہر ممکن کوشش کی کہ یہ جگہ خوبصورت اور پرسکون رہے۔ ان کاموں کے بعد میں نے اپنی زندگی کو ایک نئے رخ پر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا جہاں کوئی مجھے نہ جانتا ہو اور میں ایک نئی زندگی شروع کر سکوں۔ اس شہر میں جا کر میں نے ایک قرآن سینٹر کھولا جہاں بچوں کو مفت میں قرآن پڑھایا جاتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ نائلہ کی یاد میں ایسا کام کروں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ میری محنت اور خلوص کے باعث سینٹر جلد ہی کامیاب ہو گیا۔ ہزاروں بچے وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آنے لگے اور کچھ لوگ خوش ہو کر اپنی مرضی سے چندہ بھی دینے لگے۔ ان پیسوں سے میں نے سینٹر کے تمام نظام کو بہتر بنایا اور بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر دینی اور اخلاقی تعلیم بھی دینا شروع کی۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک خوشی کا لمحہ آیا جب میں نے ایک لڑکی سے شادی کی جو اسی قرآن سینٹر میں بچوں کو تعلیم دینے آیا کرتی تھی۔ وہ نہایت نیک اور سمجھدار خاتون تھی اور ہماری شادی کے بعد میری زندگی مکمل ہو گئی۔ اس نے میری زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا اور ہم دونوں نے مل کر سینٹر کو مزید بہتر بنانے کا عزم کیا۔ اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت کی بارش کی اور ہماری پہلی اولاد ایک بیٹی ہوئی۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو دیکھا تو میرے دل میں ایک ہی نام آیا، نائلہ۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہم اپنی بیٹی کا نام نائلہ رکھیں گے کیونکہ یہ نام میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میری بیوی نے خوشی سے اتفاق کیا۔ میری بیٹی نائلہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی۔ جب بھی میں اسے دیکھتا مجھے نائلہ کی یاد آتی اور میں سوچتا کہ اگر میں نائلہ کی زندگی میں پہلے پہنچتا تو شاید اس کا انجام مختلف ہوتا۔ کاش میں اسے یہ یقین دلا سکتا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور اسے محلے والوں کی باتوں سے بچا سکتا۔ میں جب بھی اپنے پرانے محلے میں جاتا اور نائلہ کی قبر پر فاتحہ پڑھتا تو مجھے وہاں سے وہی خوشبو آتی تھی جو نائلہ کی پاکیزگی کا ثبوت تھی۔ یہ خوشبو آج بھی میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ میں نے کئی بار محلے والوں کو اس خوشبو کے بارے میں بتایا لیکن وہ ہمیشہ جھوٹ بولنے لگتے یا کوئی بہانہ بنا لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا اگر یہ خوشبو عام بات ہے تو پھر یہ پھول اور پودے بغیر کسی دیکھ بھال کے اتنے خوبصورت کیسے رہتے ہیں؟ وہ لوگ میرے سوال کا جواب نہیں دے پاتے اور خاموش ہو جاتے۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کے دل جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ایک معجزہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنی زندگی کو نائلہ کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے قرآن سینٹر کو مزید وسعت دی اور آج ہزاروں بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سب نائلہ کی وجہ سے ہوا اور میں نے اس کے لیے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اسے جنت کے اعلیٰ درجات عطا کرے۔ آج بھی جب میں اپنی بیٹی نائلہ کو دیکھتا ہوں تو دل میں ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ نائلہ کی کہانی نے مجھے زندگی کا ایک اہم سبق دیا، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں کیونکہ یہ نیکی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم لوگ جب دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں تو ہم ایک نہ ختم ہونے والی حقیقت سے غافل رہ جاتے ہیں۔ ہم نہیں جان پاتے کہ جس وقت ہم کسی پر بہتان لگاتے ہیں اللہ اس کا حساب ضرور لیتا ہے۔ نائلہ کی زندگی میں جو کچھ بھی آیا وہ اس کے نصیب کا حصہ تھا لیکن وہ مشکلات اور الزامات کا سامنا اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے کر پائی۔ اس کی زندگی کے سارے تلخ لمحے اللہ کی رضا کے لیے تھے اور اللہ نے اس کی قربانیوں کو تسلیم کر کے اس کا انجام بہت اچھا کر دیا۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے ہی حال کو خراب کر رہے ہیں۔ ہم جب کسی کے کردار پر بات کرتے ہیں ہم یہ نہیں جان پاتے کہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا بے گناہ ہے، اور پھر جیسے ہی اللہ کا انصاف ہوتا ہے وہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ محلے کے لوگ جنہوں نے نائلہ کی کردار کشی کی
اور اس کے بارے میں جھوٹ پھیلائے، اب خود بدلے کی حالت میں ہیں۔ پانی غائب ہو گیا ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ جو لوگ نائلہ کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اب اپنی حالت پر روتے ہیں۔ میں بھی یہ سمجھ چکا ہوں کہ جہاں ایک معصوم کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے وہاں خوشحالی کبھی نہیں آتی۔ اللہ کی نظر سب پر ہوتی ہے اور جو ظلم کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ضرور آتا ہے۔ نائلہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی رضا کے تحت تھا، اور اب وہ خوشبو جو اس کی قبر سے آ رہی تھی وہ اس کی پاکیزگی اور اللہ کے قریب ہونے کا ثبوت ہے۔ جب میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تو میں نے سمجھا کہ ہمیں دوسروں کو جج کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم نہیں جان پاتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے اور اللہ نے کس کا خاتمہ کس پر کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ آخر کار سچ ہوتا ہے، اور نائلہ کی تقدیر میں جو سکون تھا وہ اس کا انعام تھا۔ اب جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس خوشبو کا مطلب کیا ہے تو ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اس کے انصاف پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ جہاں ایک معصوم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہاں خوشی کبھی نہیں آتی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وقت کے ساتھ ایک ایسی ڈور میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں ہم دنیاوی کامیابیوں، دولت، شہرت اور مقام کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمیں خوشی دے گا، مگر حقیقت میں یہ ہمیں اندر سے خالی اور بے سکون کر دیتا ہے۔ انسان کبھی بھی مکمل طور پر خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کے سکون اور اطمینان کو نہیں پاتا۔ ہم اکثر دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں اور اپنی حقیقت سے بے خبر رہتے ہیں، جبکہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا سفر الگ ہے اور ہر کسی کی تقدیر میں ایک منفرد راستہ ہوتا ہے۔ زندگی کی سچائی یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ عارضی ہوتا ہے۔ دولت، شہرت اور کامیابی ایک دن ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ ہمارے اعمال، ہمارے تعلقات اور اللہ سے ہمارا رشتہ ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سکون دیتی ہیں اور جو ہمیں دنیا کے دکھوں اور تکالیف سے بچاتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی کا مقصد صرف خوشی اور کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں سچائی، محبت اور انسانیت کا عکس بنائیں۔ جو حقیقت ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس جو بھی ہے وہ قیمتی ہے، اور اس وقت کو ہم کیسے گزارتے ہیں یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔